औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 67 of Dawra Quran 2024. सूरह निसा में आज सफ़र की नमाज सलातुल क़सर के अहकामात के साथ सबक शुरू होगा, आयत नंबर 101 से इंशाल्लाह। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब ज़रब तुम सफ़र करो, फिल अर्दी, ज़मीन में, मुल्क में, फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन, पस नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तक़सुरु ये कि तुम कसर करो। और कसर का मतलब मुख्तसर कर लेना, कम कर देना। तकसीर जैसे गलती को कहते हैं उर्दू में कि हमसे तकसीर हो गई, हमसे कमी हो गई। सो अन तक़सुरु मिनस सलात, नमाज में से। यहीं पे रुक के सबसे पहले तो मैं आपको वो सलातुल कसर का मसला बता दूं, क्योंकि आप जो लोग सुन रहे हैं, एक तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने नोट्स लिखा करें। कोशिश करें कि जिस जगह पर बैठ के रोज़ाना कुरान सुनते हैं वहीं पे अपना कुरान का नुस्खा रख लें, तफासिर रख लें, लैपटॉप रख लें और वहीं पे खुद रिसर्च किया करें। क्योंकि मैं ना कोई आलिमा हूँ, ना फाजिला हूँ, ना मुफ्तिया हूँ। मैं भी आपकी तरह कुरान की एक तालिबा हूँ, तालिब इल्म हूँ, और मैं भी रिसर्च करके आपको बताती हूँ। तीन मेजर स्कूल जो हमारे फ़िक़्ह में हमें मालूम है, इमाम अबू हनीफ़ा हैं, इमाम मालिक हैं और इमाम शाफ़ई हैं और हुम्बल इमाम हुम्बल का भी फ़िक़्ह है। लेकिन शायद उसके फॉलोअर्स हमें इतने ज़्यादा हमारे इल्म में नहीं हैं, या हम उनके फतावा इतने ज़्यादा नहीं पढ़ते। सफ़र की नमाज का हुक्म एक हदीस से साबित है, जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने तुम्हें एक सहूलत दी है तो उसका इस्तेमाल करना अल्लाह की खुशनुदी है। यानी सफ़र में पूरी नमाज पढ़ना एक लिहाज से सुन्नत में भी अम, अम, इतना ज़्यादा अप्रूव नहीं है। हुँ? एक बात ज़हन में रखें कि सफ़र की नमाज हमें एक सहूलत के लिए दी गई है, और उस सहूलत को जब हम अवेल करते हैं तो ये हमारे दीन की खूबसूरती है। ये हमारे दिल में हमारे दीन की मोहब्बत बढ़ाती है कि अल्लाह ने हर जगह पे हमारी सहूलत का ख़्याल रखा है। उसके बाद इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि आप कितना दूर सफ़र कर रहे हैं और उस पर कोई मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं है। सबसे मुख्तसर डिस्टेंस जो है वो मेरे ख्याल मैंने जो रीडिंग की है वो शाफ़ई फ़िक़्ह में है, जो 30 किलोमीटर्स तक भी सफ़र की नमाज़ पढ़ते हैं वो। फिर मालिकी जो हैं उनका ज़रा स्ट्रिक्ट स्कूल है, और उसमें, और आई थिंक वो सबसे पुराना स्कूल भी है, उसमें 120 किलोमीटर के बराबर आता है। ये एक डिस्टेंस है जो उन इमामों ने बताया है, जिसको पारसंग कहते हैं। और पारसंग आई थिंक 3 पारसंग 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। सो ये डिस्टेंस, इस डिस्कशन में मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो लोग इसको रिसर्च करेंगे उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, और बेहतर है कि आप सब इसको खुद रिसर्च करें। क्योंकि दीन के एक मसले को जब हम रिसर्च करते हैं तो हम पे और बहुत सी बातें खुलती हैं, हमें बहुत सी नई बातें पता चलती हैं जिनका मे भी ताल्लुक उस मसले से ना हो, लेकिन हमारी अपनी जहन की क्लैरिटी से हो, जिससे हम अपना दीन के दूसरे मसाइल भी हमें बेहतर समझ आने शुरू हो जाएं। सो मालिकी सबसे पुराना स्कूल है और उसमें ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शाफ़ई स्कूल है, उसके बाद हुम्बली हैं,
اور احناف ہیں، امام ابو حنیفہ کے فالوورز جو ہم ہیں، جو 40 کلومیٹر بھی کہتے ہیں یا جو 70 میل بھی کہا جاتا ہے، لیکن 40 کلومیٹر ان کا ڈسٹنس ہے، اور 30 کلومیٹرز شافعی اسکول آف تھاٹ کا ڈسٹنس ہے۔ پھر اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس زمانے میں دیے گئے ہیں سب سے پہلی بات کہ نیت کیا ہے، کتنا دور جانا ہے۔ اگر پہلے سے نیت دور جانے کی ہو، یعنی گھر سے نیت کر کے نکلے ہیں کہ ہم نے اتنا اتنا دور سفر کرنا ہے، تو قصر کی نماز آئے گی۔ اگر یہ نیت نہیں ہے اور اپنے کسی کام سے نکلے ہیں اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے یہاں تک کہ وہ فاصلہ طے ہو گیا لیکن شروع سے یہ نیت نہیں تھی، تو قصر کی نماز نہیں آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ کس نیت سے سفر کر رہے ہیں۔ اماموں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر گھر سے چوری یا ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے نکلے ہیں تو پھر قصر کی نماز نہیں آئے گی، کیونکہ نیت کسی جائز کام کی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جس شہر سے نکلے ہیں وہ کب تک نظر آتا ہے، وہ کتنا بڑا شہر ہے، اور اس سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، یعنی اسے میں کہتی ہوں کہ امام کس قدر انٹیلیجنٹ تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ کسی گاؤں سے دیہات سے نکل رہا ہے تو وہ تو فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، چھوٹی سی جگہ ہوگی، اور کوئی بڑا شہر ہے جو دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ مثلاً یہ جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو شاید اس شہر سے نکلنے میں بھی ان کو 30 یا 40 میل لگ جائیں، 30 40 کلومیٹر یہ کور کر لیں، تب بھی یہ اسی شہر میں ہوں گو کہ یہ اتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ سو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب شہر کی فصیل یا اس کی دیواریں نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو وہ ڈسٹنس شروع ہوتا ہے۔ میں کسی کو سپورٹ یا ناٹ سپورٹ نہیں کر رہی، میں آپ کو صرف ایک مطالعہ بتا رہی ہوں جو انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ پھر یہ ہے کہ گھر والے جو ساتھ ہیں ان کی کیا نیت ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ انہوں نے اسی دن واپس آ جانا ہے تو یہ بات مطلب کہ پھر قصر کی نماز نہیں آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کتنے دن کا قیام ہے، کتنے دن کی نیت کر کے یہ نکلے ہیں، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام ہے نیت میں تو پھر قصر کی نماز آئے گی۔ اگر گھر سے یہ 3 دن کی نیت سے نکلے ہیں اور انہوں نے واپس آ جانا ہے تو پھر قصر کی شرط یہ نہیں پوری کر رہے اور قصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ سو بہت انٹرسٹنگ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو اور اس آیت کی تفسیر میں یہ بیک گراؤنڈ اماموں نے بیان کیا ہے۔ اور قصر کی نماز یہ ہے کہ فرض کو آدھا کر لیا جائے، جو سنتیں ہیں سوائے فجر کی سنت کے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہیں، فجر کی سنتیں برقرار رہتی ہیں، کیونکہ ایک تو مؤکدہ سنتیں ہیں جن کی تاکید کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سو یہ مؤکدہ تو ہیں، لیکن یہ مؤکدہ میں سے بھی میرے خیال میں سب سے زیادہ مؤکدہ ہیں، سب سے زیادہ تاکید ان دو سنتوں کی گئی ہے۔ سو بہتر ہے کہ ان کو نماز میں نہ سسپینڈ کیا جائے۔ سو 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض فجر کے، 2 رکعت فرض ظہر کے، اس کے بعد 2 رکعت فرض سوری 2 رکعت فرض عصر کے، پھر 3 رکعت فرض کیونکہ اسے آدھا نہیں کر سکتے مغرب کے، اور پھر 2 رکعت فرض اور وتر عشاء کے۔ یہ قصر کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ تقصروا من الصلاۃ پہ رک کے میں نے آپ کو یہ پورا مسئلہ سمجھایا جو میں نے پڑھا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کے اوپر خود ریسرچ کریں گے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں ستائیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں۔ یہ قصر جو نماز خاص طور پہ کیونکہ کس بیک گراؤنڈ میں یہ احکامات آ رہے ہیں، کل ہم نے وہ پورا بیک گراؤنڈ پڑھا ہے۔ یہ جہاد کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ قتال کا بیک گراؤنڈ ہے، جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہو، جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو، تو سب سے پہلے قصر کے جو احکامات آئے ہیں وہ جہاد کی مد میں آئے ہیں۔ ہاں لوگ اور بھی مقاصد سے سفر کرتے ہیں اور ان پہ ان احکامات کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ نماز چھوڑنے کی کہیں پہ اجازت نہیں ہے۔ اکثر لوگ اگر بس میں سفر کر رہے ہوں یا جہاز میں سفر کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر جا کے آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔
نماز اپنے ٹائم پہ اسی موقع پہ پڑھنی ہے، اسی محل میں پڑھنی ہے، اسی جگہ پہ پڑھنی ہے جہاں پہ وہ آ گئی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا حکم ہے ہم کو، یسل الصلاۃ کا حکم نہیں ہے۔ بس تم پڑھو نماز کو، تم نماز قائم کرو جہاں کہیں تم ہو، جس حالت میں ہو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی سہولت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آدھی کر دو خیر ہے، اور وہ بھی اس حالت میں جب تمہیں دشمن کا ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو۔ ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا لکم عدوا مبینا، وہ تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں، جب کنتا تم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو پھر قائم کریں ان کے لیے نماز۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس صورت کا ایک امتیاز ہے، یہ صلاۃ الخوف ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ القصر میں نے آپ کے لیے بیان کی، سفر کے لیے ہے، کسی نیت سے سفر کر رہے ہیں۔ اب جو نماز بیان ہو رہی ہے یہ صلاۃ الخوف ہے، اور اس سے مزید آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان میں ہوں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے بعد جو آپ کے وارث ہیں، جو عالم ہیں دین کے، جو سپہ سالار ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو امت کو لیڈ کر رہے ہیں، جب وہ ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز۔ اور یہ نماز جماعت کی بات ہو رہی ہے، نماز با جماعت۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، فَلْتَقُمْ، فا پس، لا لام تاکیدی ہے، چاہیے کہ، تقم کھڑی ہو جائے، قائم ہو جائے، فلتقم پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفتن ایک گروہ، منہم ان میں سے، معاکا تیرے ساتھ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے ساتھ ہوں تو آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، اور ایک جماعت آپ کی اقتداء میں قائم ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے، اپنے ہتھیار۔ اب امام آگے کھڑا ہے اور جماعت پیچھے کھڑی ہے، اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں، وہ ہتھیار اتاریں گے نہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب وہ سجدہ کر لیں، امام نے نیت کی، اللہ اکبر کیا، فاتحہ پڑھی، تلاوت کی، رکوع میں گیا، سیدھا ہوا، پھر سجدے میں چلا گیا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ ایک سجدہ کرے گا، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ تو یہ ایک سجدہ جس جماعت نے کیا ہے، یہ اس سجدے سے اٹھ کے پیچھے ہو جائے گے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور چاہیے کہ، ول اور لام چاہیے، تأتی آ جائے، اور چاہیے کہ آ جائے، طائفتن ایک جماعت، اخرى پیچھے سے دوسری، لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ سو ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا سپہ سالار کے پیچھے کھڑی ہے، جو پہلے سجدے تک نماز پڑھتی ہے، اور اس سجدے سے جب یہ اٹھتے ہیں تو یہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو جماعت ان کی حفاظت کر رہی تھی وہ آگے بڑھ کے نماز میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں نیت میں ہوتی ہیں۔ لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، اور پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، معک آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ لے لیں، حِذْرَهُمْ اپنے ہتھیار، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ۔ سو ایک جماعت پیچھے چوکی داری کر رہی ہے، وہ حفاظت نگہبان ہے۔ اگلی جماعت جب پہلا سجدہ کرتی ہے تو وہ اللہ اکبر کر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے نگہبانی کے لیے، اور جو چوکی داری کر رہے تھے، نگہبانی گارڈز جو تھے، وہ آگے بڑھ کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ اکبر کر کے پھر وہ اس قیام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک امام دو جماعتوں کو نماز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دو جماعتوں میں سے ایک گارڈ ہوتی ہے اور دوسری جماعت میں شامل ہوتی ہے، اور دونوں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، یہ سپاہیوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے مسلم ممالک میں۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ اس کو کہیں ہوتے ہوئے دیکھیں، میں نے بھی کہیں یوٹیوب پہ دیکھا ہے تو اور یہ بلکہ ایک ڈاکیومنٹری میں ہمارے پاکستان کے سیاچین میں، وہاں پر یہ نماز ہوتی ہوئی دکھائی گئی تھی، اور بہت امپریسو
آپ سمجھیں کہ ایک ایمان افروز سین تھا وہ، اور جس نے یہ آیات پڑھی ہوں ان کو، ان کے دل پہ ایک عجیب اثر ہوتا ہے یہ دیکھ کے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لو تغفلون، کاش کہیں تم، تغفلون تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم تمہارے اسلحے سے، تمہارے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے، جو بھی تم سامان جنگ لے کے گئے ہو، تمہارے خیمے ہیں، تمہارے برتن ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، بس وہ میل، ایک دم سے حملہ کرنا، ایک دم سے آ جانا، تو وہ اچانک آ جائیں تم پر، میلتن واحدہ، ایک ایک دم سے ایک ساتھ حملہ کر دینا. سو اللہ یہاں وارننگ دے رہا ہے اسلام کے سپاہیوں کو، مجاہدوں کو، کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، تم ایک لمحے کی غفلت بھی تمہیں بہت بھاری پڑے گی. اسی لیے نماز سسپینڈ نہیں ہوئی ہے، لیکن صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھایا گیا ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذن، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، من مطرن، بارش سے، یعنی بارش ہو رہی ہے، وہ یونیفارمز، وہ جو کچھ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ بھاری ہو گیا ہے، اس کو اٹھانا مشکل ہے، او کن تم مردہ، یا تم بیمار ہو، ان تدعو، یہ کہ تم اتار دو، اسلحتکم تمہارا اسلحہ. یعنی یہ نماز میں اسلحہ اٹھانا کوئی فرض نہیں ہے، یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے، اور اس میں ایکسیپشنز ہیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنا بچاؤ اپنے پاس رکھو. دیکھو بہتر ہے کہ تم اپنا بچاؤ اپنے پاس رکھو. ان اللہ، بے شک اللہ، اعد، اس نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابم مہینہ، ایک ذلت والا، ایک توہین آمیز عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم ادا کر دو وہ نماز، جب تم پوری کر چکو نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. دیکھیں نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے نا، نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ایک فرض ہے، اور جب فرض ادا ہو جائے تو بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے، یہ نماز کا قیام ہے. یہ صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے، اور خاص طور پہ جیسے ہمارے افسروں، اللہ معاف کرے، ہمارے سرکاری طبقے کے لیے ایک مذاق ہے کہ وہ کبھی بھی ظہر کی نماز قضا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو 1 گھنٹے کی بریک مل رہی ہوتی ہے، اور بعض ناجائز امور کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں قضا کرتے. سو نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باقی ناجائز امور کو نہ چھوڑیں اور نماز پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ ٹھیک ہیں. نماز نماز ہے، اور نماز کو قائم رکھنا ہے، اور یہ وہ قیام ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، نماز ادا نہیں ہو جاتی جب تک اسے قائم نہ رکھا جائے. یہ ایک فرض ہے جو دن کے مختلف حصوں میں، جس کی تاکید ہے ہمیں ایک خاص طریقے سے پڑھنے کی، اور اس کو پڑھ کے ہم فارغ نہیں ہو جاتے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں. نماز قائم تبھی ہوگی جب 2 نمازوں کے درمیان اللہ ویسے ہی یاد ہوگا جیسا نماز میں یاد تھا. یہ بہت مشکل امر ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر قائم کرو نماز. ایک تو وہ ڈسٹرب نماز ہے جو سکھائی گئی ہے. جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، جب یہ خوف کی سچویشن گزر جائے، ان الصلاۃ، تو پھر تم نماز قائم کرو جیسے اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. مسجدوں میں خوبصورت جماعتوں میں ایک پورے ڈسپلن کے ساتھ ایک جماعت ایک ساتھ پڑھ رہی ہے، وہ نماز تم قائم کرو. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ہے یہ مومنوں پر، کتابا موقوتا، مقررہ اوقات میں لکھی ہوئی ہے. ولا تہنوا، اور وہن نہ کرو، سستی نہ کرو، ہمت نہ ہارو،
دل نہ چھوڑ دو، فی ابتغاء القوم، پیچھا کرنے میں ایک قوم کے۔ دیکھو، مایوس نہیں ہونا اور سستی نہیں کرنی اور مزمل نہیں ہو جانا ایک قوم کے پیچھے میں، ان تکونو، اگر تم ہو، تعلمون، کسی علم میں، کسی تکلیف میں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تو بے شک انہیں بھی علم پہنچتا ہے، جنگ ہے، دیکھو برابر کا معاملہ ہے، اگر تمہیں ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تم سے تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں دکھ، جیسے تمہیں علم اور تکلیف پہنچی ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے۔ فرق کیا ہے تم میں؟ دونوں تکلیف میں ہو، دونوں گھروں سے نکلے ہوئے ہو، دونوں آمنے سامنے ہو، دونوں کی مد بھیڑ ہو رہی ہے، لیکن تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے۔ تم شہادت کی امید رکھتے ہو، تم فتح کی امید رکھتے ہو، تم اللہ کی نصرت کی امید رکھتے ہو، تم اللہ کو اپنا کارساز مانتے ہو، تم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، ان کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہم؟ وہ ایک انسان کے حکم پہ کھیتیاں اور انسانوں کو پامال کرنے نکلے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سب سے پہلے تو امریکہ کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جن کی پوری بڑی بڑی ایسوسییشنز ہیں، اگر آپ ان کے ڈپریشن کے ریٹس دیکھیں اور ان کے حالات آپ دیکھیں تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے انہیں دیکھ کے، کیونکہ ان کی دے آر ہوپلیس، ایک لفظ جو انہیں ڈسکرائب کرتا ہے وہ ہے ہوپلیس، کیونکہ انہیں کسی سے کوئی امید نہیں تھی، وہ کسی کے کہنے پہ ایک کام کرنے نکلے تھے، ایک جاب کرنے نکلے تھے، جس کے بعد سسٹم نے انہیں چبا کے پھینک دیا۔ تو تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، وکانا، معاف کیجیے گا، وکان اللہ، اور ہے اللہ علیمن حکیمہ، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس پر جو دکھائے آپ کو اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا، جو آپ نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے معراج دیکھی ہے، سو فزیکلی بھی جو کچھ آپ نے دیکھا وہ عام انسان نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی اور جو حکمت آپ کو عطا کی پیغمبری وصف کی وجہ سے، وہ بھی کسی عام انسان کو نہیں سوچ سکتا۔ سو آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھایا، ولا تکن، اور آپ نہ ہو جائیں، للخائنین، خصیمہ، جھگڑنے والے طرفدار، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیں، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا غفور رحیمہ۔ یہ آیت نمبر 103 ہے، یہاں پہ سبق روکتے ہیں، انشاءاللہ باقی سبق آگے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔